अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, सोहेल अफरीदी का कराची में पड़ाव जनरेशन जी के लिए आजमाइश कैसी है? सिंध, पंजाब, KPK, कश्मीर में अलग तरीके से PTI को क्यों डील किया जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने कहा कि नून लीग जो है ये बुरी है, पीपल्स पार्टी अच्छी है, PTI को तो वो बुरा समझते ही हैं। और लाहौर में महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर राजा के सामने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कैसी बुज़दिली दिखाई और क्या कहा उनको। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और पीपल्स पार्टी छा गई, नून लीग को ज़िल्लत का सामना। इन समेत आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मोहसिन बेग जो हैं वो आर्मी चीफ़ के फील्ड मार्शल के बड़े करीबी दोस्त हैं, अजीज़ हैं। उनका बहुत गहरा तल्लक है और वो कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नाकाम है और मौजूदा हुकूमत का दोष सारे का सारा वो नून लीग को दे रहे हैं। कहते हैं इनकी माशी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं थी। फिर वो तनकीद करते हुए और चीज़ें भी बयान करते हैं। लेकिन साहिबो, अगर हम एक ही चीज़ देख लें कि मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी ठीक नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो पहला सवाल कि इस हुकूमत को लाया कौन था? 17 सीटों वाली जमात की हुकूमत किसने बनाई थी? 180 सीटों वाली जमात को हुकूमत किसने दी, नहीं दी थी? इलेक्शन में फार्म 45 से फार्म 47 किसने बदला था? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। फिर जब आप जिसकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए उसको बना के लेके आ जाएंगे, फिर जब हुकूमत बन जाएगी वो हुकूमत भी आज़ाद नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, एक अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे, तो दोष नून लीग को क्यों? दोष तो आप अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दीजिए, जिन्होंने मुदाखलत की, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया और करवाया, जिनकी वजह से माशी पॉलिसी बनी फिर नाकाम हुई। तो ये सारे गुनाह उठा के हर चंद माह के बाद, हफ्तों के बाद आप नून लीग के गले में डाल देते हैं, जो कि दुरुस्त बात किसी सूरत नहीं है। हकीकत ये है कि आप सारे लोग जो हैं वो इस अमाम में नंगे और गंजे हो चुके हैं। आप सबका ये कसूर है। सबको पता है कि ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, ये निज़ाम उस वक्त तक नहीं चल सकता। चीख चीख के आपको बयान कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, उस वक्त तक माशी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आ सकेगा। गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर राजा की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ। हमने एक पोस्ट भी लगाई थी। ये नामालूम लोग आए थे, नकाब पहने हुए थे, सिविल कपड़ों में थे, कोई FIR नहीं थी, कुछ नहीं था। गुंडे, डाकू, जैसे कच्चे के डाकू भी ऐसे नहीं करते। गुजरात में खारियाँ के मकाम के ऊपर आए और शीशे तोड़ के चले गए। मैं कोई वायलेंस करने की तरगीब नहीं दे रहा, लेकिन जब किसी रियासत के अंदर किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे से, चाहे वो CCD है, FIA है, ISI है, आम पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो ना हो और कुछ ऐसे लोग हों जिनकी अपनी शनाख्त ना हो, तो वो गाड़ी के शीशे तोड़ने आए ना, तो हमारे गांव के अंदर भी कोई ऐसा करे ना कि डंडा लेके किसी मोटरसाइकिल का भी शीशा तोड़े और बिला वजह, तो उसे मना नहीं करते, उसे आगे से मारते हैं। क्यों? या तो वो को पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है, मजनू हो सकता है, बुग़्ज़ और अनाद हो सकती है, या फसादी हो सकता है। ये लोग फसादी थे, तो जब ये मार रहे थे तो आपने इनको गिरफ्तार कर लेना था या आगे से मारना था इनको डंडे, ताकि इनके शीशे टूट जाते आगे पीछे के। तो लिहाजा ये डरा धमका कर सारी हरकतें जो की गई, उसके बावजूद ज़मान पार्क तक इलामा नासिर राजा साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब बड़ी तादाद में कारकुनों के हमरा लाहौर ज़मान पार्क पहुँच गए। ये दूसरा पड़ाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मिला के जो लाहौर में पहुँचे हैं। वहाँ पे मुख्तसर बात के आज मीडिया से बातचीत की, सोहेल वड़ाइच साहब मिलने गए, इफ्तिखार अहमद साहब वहाँ पे गए, और या मकबूल जान साहब गए, उनको DC कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने। फिर ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बुज़दिली कैसी है ये मैं आपके सामने रखूँगा। उन्होंने इलामा नासिर राजा साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा कि मैं आपके पास सिर्फ़ एक बात कहने को हाज़िर हुआ। वो एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी, और वो बात कह के चलेगी, और बड़ी हैरत ज़दा नज़रों से, आँखों से, इनामाक से देखा इलामा नासिर राजा साहब ने और महमूद खान अचकज़ई साहब ने। और वो सोच रहे होंगे कि क्या ये नौरीन ख़ान के खामंद है? क्या ये बंदा वाकई ब्रदर इन लॉ साला है इमरान खान साहब का?
سب سے بڑی حیرت ان کو یہ ہوئی ہوگی کہ کیا یہ حفیظ اللہ نیازی واقعی حقیقی باپ ہیں عمران خان کا جو بانجا ہے احسان نیازی؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ پی ٹی آئی والے آپ دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ نے وہ کام اچھے سے نہ کیا جیسے عمران خان صاحب نے کہا تو یہ بڑی تنقید کریں گے۔ انہوں نے کہا مثال دیکھ لیجئے، شاہ محمود قریشی نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ جیل سے اس لیے باہر نہیں آ رہے کہ وہ اگر آگے باہر تو ان کے اوپر تہمت لگے گی۔ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا جیل میں ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں میں آج ملاقاتوں کا دن ہے تو ملنے بھی جا رہا ہوں، اگر احسان نیازی بھی باہر آ جائے تو اس کے اوپر بھی یہ تنقید کریں گے کہ دیکھیں ماموں جیل میں ہے اور یہ باہر آ گیا۔ تو انہوں نے مایوس کرتے ہوئے الفاظ بولے اور بزدلی دکھائی، جب کہ دیکھا جائے تو ان کے عمران خان جن کو وہ سیاست میں ساتھ ہو کے لے کے آئے تھے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، دیدہ دلیری سے کاٹ رہے ہیں، ان کی بہنیں کھڑی ہیں۔ اتنی قربانیاں کبھی کسی بہن نے کسی بھائی کے لیے نہیں دی ہوں گی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ ان کا اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے، اور یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ ایسی ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی۔ بتائیں کیا عمران خان غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں؟ کیا آپ کا اپنا حقیقی بیٹا غلط ہے، اس کا نظریہ غلط ہے، اس کی سوچ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی۔ پھر کیا آپ کی اہلیہ جو ہے وہ غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں تو ان کو روک دینا، ایسے کیوں کریں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو وہاں پہ بڑی حیران کن باتیں کی انہوں نے، لیکن محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ کو پتہ ہے عمران خان کون ہے اور وہ کس کے کہنے کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، اس سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے کہ احسان نیازی سے آج وہ ملاقات کر لیں گے اور عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو لہٰذا یہ لوگ میسیجز پاس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے۔ تو پھر اس کے ساتھ میں اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے اوپر 2009 سے لے کے 2026 تک آج تک بات کرتا آیا ہوں کہ جس طرح سے پرائمری ٹیچروں کو تنخواہ ملتی ہے، جیسے پروفیسر اور لیکچرار جو ہوتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے، ایسے ہی جو ہمارے مسجد کے امام ہیں، یہ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں جس میں دنیا ہے آخرت ہے، وہ آج بھی 15 20 25 ہزار روپے ماہانہ کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اور محلے سے چندہ مانگ کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھیک ہے، اور ان کا گھر صحیح سے چلے، چیزیں ہوں تو حکومت ان کو جو ہے وہ ماہانہ بیسس کے اوپر اتنی ہی اجرت دے، اتنی تنخواہ دے جتنی کہ وہ ایک پرائمری ٹیچر کو منیمم دیتے ہیں۔ اب یہ 21 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے، 70 پتہ نہیں کتنے 70,000 ہیں، یہ کتنی مساجد ہیں جس میں علماء ہیں۔ اب بات یہ تو درست ہے کہ علماء کو سیلری ملنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سیلری مل جائے گی تو کیا یہ 21 ارب روپے جو سالانہ ملیں گے ان میں ان علماء کو خرید لیا گیا؟ یہ جو علماء سے مراد مسجد امام ہیں اور دیگر لوگ ہیں، یا پھر یہ مریدکے کا واقعہ ہو تو اس کے اوپر بولیں گے، یا غزہ میں فوج بھیجنے کی بات ہوگی تو بولیں گے، کوئی غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قانونی استثناء ملے گی تو اس کے اوپر بولیں گے۔ تو اگر یہ مراد لے کے آپ نے خاموش ہی ہو جانا ہے تو پھر تو یہ 21 ارب روپے میں آپ نے سودا کیا۔ یہ میں مانتا ہوں آپ کا حق بھی بنتا ہے، اور علماء کو پیسے ٹیچروں کی طرح ملنے چاہیے، حکومت کو دینے چاہیے، یہ ان کی سرپرستی میں ہونے چاہیے، لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ اچھا عمل بھی ہے اور برا اس لیے ہے کہ اگر یہ نہ بولیں تو پھر سمجھیں یہ لوگ فروخت ہو چکے ہیں۔ تو علماء نے سب سے بڑی تباہی کی ہے اس پاکستان کے اندر۔ یہ علماء ہی اگر ٹھیک رہتے، یہ میڈیا اور عدلیہ والے چیزیں کر لیتے، صرف انصاف ہو جاتا، تو آج ملک کے اندر اس طرح کے حالات جو تھے وہ نہ ہوتے۔ سہیل افریدی کراچی پہنچے ہیں، میں داد دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان کے لوگوں کو۔ وہاں پہ جو غنی صاحب ہیں وہ آئے، انہوں نے اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، بہت اچھا جسٹر جو تھا وہ دکھایا گیا، اعلیٰ اخلاقی رواداری سیاست کے اندر جو تھی اس کی مثال قائم کی گئی۔ یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں صاحبو، آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی پچھلے 15 سالوں سے حکومت ہے، جہاں پہ وہ مضبوط ہیں، وہاں پہ آپریشن کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر پابندیاں ہیں، گلگت بلتستان کی حالت دیکھ لیجئے، وہاں بھی وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ پنجاب کے اندر لوگوں کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا، کتنا ظلم کیا گیا، کتنی صحبتیں برداشت کی، اور دور حاضر میں سب سے زیادہ ظلم پنجاب کے لوگوں نے، سیاستدانوں نے، عام لوگوں نے، ورکرز نے جو ہے وہ برداشت کیا ہے۔ اور بلوچستان تو خیر ہائی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو ہر جگہ کے اوپر ان کی اپنی الگ سے پالیسی ہے، لیکن کراچی کے اندر لاہور کے مقابلے میں، پنجاب کے مقابلے میں جب سہیل افریدی گئے تو بائی ایئر
گئے ایئرپورٹ کے اوپر ہزاروں لوگ آئے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود سے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا. کراچی کہ جناب جو باغ ہے اس کے اندر جلسہ بھی ہوگا, سننے میں آئے کہ جو اجازت ہے وہ مل چکی ہے. یہ آزمائش ہے جنریشن زی کے اوپر, کراچی کے کارکنوں کے اوپر, کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ خود کھلی چھٹی دیتی ہے کہ ہم دیکھ لیں یہ لوگ کس جگہ کے اوپر کتنے مضبوط ہیں اور کیا چیزیں ہیں. اور کراچی کی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے کمپین چلائی اور لوگوں کو باہر نکالا. بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو باہر نکالا, لوگ خود ہی باہر نکل آتے ہیں, بس ان کو اجازت ہونی چاہیے. تو کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر ہزاروں افراد نے سہیل افریدی کو ویلکم کیا, اور سہیل افریدی کی دلیری دیکھیے کہ گاڑی سے باہر نکل کے لوگ ان کو مپیاں بھی دے رہے ہیں, وہ دینے دے رہے ہیں, وہ کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے ہیں, عام سیاستدانوں کی طرح نہیں ہیں. سہیل افریدی کو جس طریقے سے کراچی کے لوگوں نے ویلکم کیا اور جس طریقے سے سپیس دی ہے پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی نے, وہ بھی قابل ستائش ہے. میں پھر سے بیان کروں گا, خواتین نے گھروں کے اندر سے بالکونیوں سے جو تھا وہ جھانک کے دیکھتی رہیں. تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے گئے, منظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. اور سہیل افریدی 3 دن تک کراچی میں رہیں گے. کل کراچی میں جلسہ بھی ہونا ہے, اور سہیل افریدی نے کہا کہ ہم کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے. اگر یہ جناب باغ میں جلسے کی اجازت مل گئی تو آپ کو جناب باغ کا وہ جو عمران خان صاحب جلسہ کیا کرتے تھے اس کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اور یقین جانیے اگر یہ کھلی آزادی سے ہوا تو بہت بڑا جلسہ ہوگا. اور کراچی کے اندر یہ جیسٹر جو رواداری دکھائی گئی, اس کے پیچھے کچھ ایسے لوازمات بھی ہیں کہ شاید مستقبل قریب میں چونکہ علامہ ناصر راجہ صاحب اور بالخصوص محمود خان اچکزئی صاحب یہ چیز چاہتے ہیں کہ بلاول بھی ینگ ہیں, خان صاحب بھی ہیں, تو کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ہم آگے چل کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور چیزوں کو بہتر کیا جائے. چونکہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. الگ بات ہے کہ طاقت کا جو استعمال تھا وہ غلط ہوتا رہا, جو مساق جمہوریت تھا اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا. اب انہوں نے مساق امریت کر لیا, لیکن پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی حد تک جو ہیں وہ میچور ہیں. گندے انڈے تو ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اگر آپ گفتگو کریں تو آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر سیاسی شعور جو ہے وہ بڑی حد تک ہے. پیپلز پارٹی چھا گئی اور نون لیگ کو ذلت کا سامنا ہے. یہ جو بات میں نے اس سے قبل بھی بیان کی تھی کہ سہیل افریدی اور ان کی ینگ ٹیم نے جو اپٹکس کریٹ کیے ہیں ان سے کارکنوں میں جان پڑی ہے, اور پیپلز پارٹی نے جو اپٹکس کریٹ کیے ان سے نون لیگ اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ پر مزید مہر لگی ہے. پیپلز پارٹی نے نیک نامی کمائی ہے. سعید غنی نے ایئرپورٹ پر جا کر پی ٹی آئی کے مہمانوں کو ریسیو کر کے اچھی مثال قائم کی ہے. یہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایسے کہا جا رہا ہے اور اس چیز کو کے اوپر داد دی جا رہی ہے. اب میں اسی واقعے سے آپ کو یہ بیان کر دوں کہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے سہیل افریدی کو تحریک انصاف کو نہ صرف جگہ دی, آزادی دی, ان کا استقبال کیا, ان کو سعید غنی صاحب نے اجرک پہنائی. تو اسی چیز کو وجہ بنا کے آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کتنی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہماری فوج, یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست میں مداخلت کرنے سے باز آ جائیں, یہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر غصے میں آ کے میک اپ کر کے پریس کانفرنس نہ کریں, یہ باقی مداخلت چھوڑ دیں, تو یقین جانیے عمران خان کا ایک جملہ, ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا ہوا جب وہ کہہ دیں گے تو ان کی بھی کتنی بڑائی ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو لوگوں کو جواز دیا جاتا ہے. اگر پیپلز پارٹی نے اتنا جسٹر دکھایا اور اتنا ویلکم کیا ہے اور وہاں پہ آزادی دی ہے اور تمام لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو یہ قوم کوئی جاہل نہیں ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اپنی ہی قیادت کو معاف نہیں کرتی. میں مانتا ہوں بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, کچھ لوگوں کو یہ ایکسپوز کرتے ہیں, لیکن شیر افضل مروت کے خلاف یہ بولے اور بہت اچھا کیا. یہ جو غلط کرے گا اس کے اوپر بولیں گے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں ان کو یہ ایکسپوز کرتے ہیں. مجھے کوئی اور سیاسی جماعت بتائیں جس کے اندر سے یہ آواز اٹھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی کا احتساب کیا جائے. یہی تو جمہوریت ہے کہ پارٹی کارکنوں اپنی قیادت کا بھی احتساب کریں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج اچھا ایک عمل کیا جس کی تعریف بنتی ہے. لاہور میں کس کا راج ہے, اور یہ دیکھیں تو محمود خان اچکزئی براستہ جی ٹی روڈ لاہور پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پہلے نواز شریف
اسی جی ٹی روڈ پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر نکلے تھے. اب ہم نواز شریف کے پاس یہی نعرہ لے کر آئے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. اور یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے وہ نکلے تھے نعرہ لگا کے, اور ہم واپس یہ نعرہ لے کے ان کے پاس آئیں. اب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے ناراض کیسے ہے, میں ان کے واضح طور کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. کہتے ہیں کہ بدقسمتی دیکھی ہے کہ نیوکلیئر ملک 26 کروڑ لوگ اور ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں آپ نے معیشت دی ہوئی ہے. اسی کنسرن کو اگر جلدی ایڈریس نہ کیا گیا تو بہت بڑی مصیبت لا سکتا ہے. بے روزگاری ہے, لوگ کاروبار انڈسٹری بند کر رہے ہیں, پیسہ باہر جا رہا ہے. محسن بیگ جو ہیں نون لیگ کو ایسا کہہ رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو جو پہلے بھی میں نے کہا کہ ان غلطیوں کا اصل قصوروار جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, نون لیگ کم ہے. ہاں, یہ اس لحاظ سے بھی ہیں کہ جب ان کو پتا تھا ہم نے 17 سیٹیں جیتی ہیں تو پھر کیوں یہ توق جو تھا وہ اپنے گلے میں ڈالا, غلامی کا, دھاندلی کا, بد اخلاقی کا. اور یہ چیزیں جب آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیں تو پھر ان کی سزا تو آپ کو کاٹنی پڑے گی. آج تو محسن بیگ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں گے. آپ نے جواز دیا, ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی, اور اگر ایران نے لوگوں کو مارنا شروع کیا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ وینزویلا کے صدر کو دن دہاڑے 150 ہیلی کاپٹر لے جا کے گرفتار کر کے لے جائیں, ایران کے خلاف آپ سازشیں کریں اور ایران آگے سے لوگوں کو مارے, تو آپ کہتے ہیں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ آپ کو کوئی 4 ٹانگیں لگی ہیں, کوئی آسمان سے ڈائریکٹ پیدا ہوئے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کہتے ہیں کہ سخت جواب دیں گے. اچھا جی, یہ بات ایران کو سختی سے بتا دی گئی ہے کہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے. یہ دھمکی ٹرمپ نے ایران کو نہیں دی, یہ سمجھے پاکستان کو بھی دھمکی ہے, یہ سب کو دھمکی ہے. تو یہ جس نوبیل پرائز دینے کی بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ اس نے دنیا میں امن قائم کیا ہے, غزہ میں امن قائم کیا ہے, فلسطین اور ان کے بیٹوین جو ہے وہ چیزوں میں بہتری لائی ہے, تو یہ وہی ٹرمپ ہے نا آج دھمکیاں دے رہے ہیں اور دن دیہڑے جا کے اغوا کر لیا. امیجن کریں آپ کے کہنے کے اوپر اگر ان کو امن کا نوبیل پرائز مل جاتا تو پھر کیا شرمندگی ہوتی. وہ جو پرائز دیتے ہیں نا نوبیل پرائز, ان کو پتہ ہوتا ہے کس کی کیا حیثیت ہے. نوبیل پرائز انہوں نے وینزویلا کی ایک لڑکی کو دیا تھا اور اسی کے ملک کے اندر جا کے اس کو اغوا کر لیا, اور آج جو گرین ایریا ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے. ڈنمارک آگے آ کے کھڑا ہو چکا ہے. یہ بھی ایک بڑی الگ سے کہانی ہے, چونکہ یہ جوں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو منرلز ہیں, جو معدنیات ہیں, اس کے اوپر قبضہ کریں گے تو آگے سے اب ریئیکشن آئے گا. اب امریکہ کی بھی وہ حیثیت نہیں رہی جو اس سے قبل ہوا کرتی تھی. تو ایران کو دھمکی, ایران بھرپور جواب دے گا آپ کو, جیسے اس سے پہلے دیا تھا اسی طرح سے جوابات ملیں گے. پاکستانیوں کی کمائی صاحبوں کہاں خرچ ہو رہی ہے, یہ اگر میں آپ کے سامنے نقطہ رکھوں تو آپ دیکھیے اور سنیے اور باغور سنیے کہ جب اتنے برے حالات ہوں گے, عام آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہاؤس ہولڈ سروے میں بتایا گیا ہے کہ عام آدمی کی کمائی کا 55% بجلی بلوں میں, جبکہ 22% گیس کے بلوں میں جاتا ہے, اور ابھی حکومت 7% مزید گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. عامر متین کہہ رہے ہیں صاحبو آپ دیکھیں کہ 100 روپیہ آپ نے کمایا اور 55 آپ کی بجلی کا بل ہو گیا. 22 جو تھے وہ آپ نے گیس کا بل دے دیا, 55 اور 65 اور 75 اور 77 روپے ہو گئے. 7% مزید مہنگی ہوگی تو آپ ان کو 83-84 کر لیجئے. تو کیا وہ کہتے ہیں نا ننگی گنجی سوری نہائے گی کیا اور پتہ نہیں نچوڑے گی کیا. تو یہ جو صورتحال ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, تو اے پاکستان کے لوگوں کب بولو گے, کب سمجھو گے, کب اٹھو گے, کب کیا کرو گے. یہ وقت ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہو جائیں, نیک ہو جائیں اور اپنا حق جو ہے وہ لینے کی کوشش کیجیے. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے.